जो धड़ल्ले से झूठ बोलता है ना आदमी, सलमान अकरम राजा जैसा, मुझे उस पर बड़ा गुस्सा चढ़ता है। भाई आप झूठ बोल रहे हैं तो कम से कम धड़ल्ले से ना बोलें, आप सियासत करने गए हैं वहां पे। 13 साल से केपीके में बैठे हैं, सलमान अकरम राजा को कहें वो जाके जरा सर्वे करके बताएंगे उधर क्या हालात है। मैं बता रहा हूँ आपको क्या हालात। पैसे नहीं मिले फेडरल गवर्नमेंट से तो हम कैसे वहां तरक्की करें? ये बुरी हालत तो होगी ना फिर। फेडरल गवर्नमेंट से ना इनको जितने पैसे मिले हैं ना, वो इनको फिर तो ख्याल करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। इनको 429 अरब रुपया मिला है। इस दफा इनकी गवर्नमेंट नहीं है फेडरल में। 45 लाख बच्चे भी केपीके में आउट ऑफ स्कूल हैं, उस केपीके में जो सेटल्ड एरिया है। ये 2 केपीके हैं, ये 2 केपीके चला रहे हैं। लेकिन फाटा में 62.5% बच्चे बाहर हैं स्कूल से। सलमान राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उधर भी दिया, फिर मक्कारी की उन्होंने, मतलब वो करते ही नहीं। इन्होंने जो बात की है ना कि इधर हम आए हैं बच्चों का अफसोस करने, ये सिर्फ इसलिए गए हैं तो वहाँ शहबाज शरीफ का क्या, कहीं और पाकिस्तान में इतने सारे वाक़यात और हुए हैं, ये कहाँ गए? सियासी ताकत के अलावा हम एक समाजी ताकत भी है। ये बहुत बड़ी समाजी ताकत है। वो इमरान खान के जो ऑडियोज और वीडियोज हैं उनसे चल जाता है पता है कितने कोई समाजी ताकत है ये। फिर कह रहा हूँ कि आप इनसे होशियार रहो। ये बड़ी फसाद और इंतशार कराने वाली पार्टी है और इन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया है, पहले तो ये मत नहीं कर सके नलायकी के साथ कि ऐसी पार्टी ने करना कराना भी आपके लिए कुछ नहीं है और आपके बच्चों को आगे करके या जेलों में डलवाएंगे या उनका बेड़ा गर्क करवाएंगे। आपकी पूरी इमारत जो थी ना, आपने झूठ पे ताबीर की थी, सबको पता है। ये फिगर बोल रहे हैं ना, ये तो आपने डॉक्यूमेंट भी दिखा दिया। अब तो बाज आ जाए, अब तो हमने आपके पे फिगर दिखानी शुरू कर दी है, आइंदा भी हम ये करते रहेंगे। और इस दफा जो है ना, जब फिगर्स के साथ हम बात करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ज्यादा होगी। ये तो आपने जो झूठ की फैक्ट्री है ना, उसकी बटन ही ऑफ कर दी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मुनाफिकत मुझे बड़ी बुरी लगती है। आप जब आके किसी के ऊपर तनकीद करते हैं तो आइंदा ध्यान से करें। जैसे ही आप झूठ बोलेंगे, मैं इनकी जो असलियत है वो सामने जरूर लेके आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, पॉडकास्ट लेफ्ट राइट के साथ, और मेरे साथ है पहले की तरह जवाद अहमद साहब, चेयरमैन बराबरी पार्टी। जवाद साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा साहब ने प्रेस क्लब में पिछले यानी गुज़िश्ता रोज़, और उन्होंने कहा कि हम 3 घंटे उस हल्के में रहे, हल्का NA 1, 2, 3 लाहौर, जहाँ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इलेक्ट हुए, और वहीं पे आपको पता है एक बड़ा सानिया हुआ, 14 बच्चे बेचारे शहीद हो गए एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से। तो कहने लगे हमने ना 3 घंटे उस हल्के में गुजारे। उस हल्के की हालत जो है ना, वो पत्थर के ज़माने जैसी है। वज़ीर आज़म का हल्का है, बहुत बुरी हालत है, मुल्क का भी ऐसा ही इशर है। तो ये उन्होंने सूरत हाल बताई है कि बड़ा बुरा हाल है, ख़ास तौर पर 123 हल्के का और पूरे पाकिस्तान का। अच्छा, सलमान अकरम राजा जो है ना, इनके बारे में मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं बाद में बात करूँगा जो ये बातें करते हैं। लेकिन और कहा कि 3 घंटे हम रहे वहाँ। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यही है, इसी के अंदर तज़ाद है सबसे बड़ा कि इस हल्के से ना मैंने इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, अलामती इलेक्शन जो मैंने लड़ा था। अच्छा, जब शहबाज शरीफ जो थे यहाँ से लड़ रहे थे तो मैं उनके खिलाफ लड़ा था। ओके। उसी ज़माने में 2018 में शायद 2018 में एक ही दफ़ा में इलेक्शन लड़ा हूँ बस। अच्छा, दोबारा मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने ऐलान किया हुआ कि इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो इमरान खान के खिलाफ भी मैं लड़ा था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के खिलाफ भी लड़ा था। तो इस हल्के में, इतने बड़े हल्के के अंदर इतनी आबादी है, इतने बड़े महल्ले हैं, इतने आप ये समझेंगे सैकड़ों गाँव है और बहुत काफ़ी बड़ा ये एरिया है। तो मुझे बताएं कि ये 3 घंटे में इन्होंने जाके NA 1, 2, 3 का पूरा जायजा ले लिया है, सर्वे कर लिया है। तो 13 साल से केपीके में बैठे हैं। सलमान अकरम राजा को कहें, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं वो बड़े PTI के, वो जाके जरा सर्वे करके बताएंगे उधर क्या हालात है। मैं बता रहा हूँ आपको क्या हालात है। कहाँ पे? केपीके के हालात बताने जी, जो इन्होंने दोनों बातें की है ना, उसी पे स्टंटेड ग्रोथ पे भी, और जो इन्होंने दूसरी बात की है कि जी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अच्छा, ठीक है, दोनों। तो देखिए, पहले तो हम आते हैं जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, हाँ, पहले हम उससे बात करते हैं। हाँ। इन्होंने कहा कि 40%, असल में 37% है पूरे पाकिस्तान की एवरेज। हाँ जी। अच्छा, इनके 45 लाख बच्चे भी केपीके में बाहर हैं, आउट ऑफ स्कूल हैं, उस केपीके में जो सेटल्ड एरिया है, सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट जो है, सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट फाटा से हटके। जी, फाटा से पुराना फाटा से। लेकिन फाटा में अच्छा 62.5% बच्चे बाहर हैं स्कूल से। और ये ध्यान रखें कि इधर PK 70 के अंदर 53% बच्चे सिर्फ इस PK 70 में बाहर हैं। और PK 70 क्या है? हाँ, ये सुहेल अफरीदी का हल्का है।
جہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں، جہاں سے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، جی جہاں سے وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کتنے پرسنٹ کہہ رہے ہیں آپ؟ 53%. 53%. اچھا کے پی سارے اور ہے، یعنی سیٹل ڈسٹرکٹ اور ہے، یہ 2 کے پی کے ہیں، جی 2 کے پی کے چلا رہے ہیں. اچھا اب سٹنٹڈ گروتھ پہ آ جاتے ہیں. اچھا پہلے تو ان کا انہوں نے جو فگر دیا ہے وہ بالکل ٹھیک دیا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں 40% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کے پی کے کی، اس میں بھی 40 ہی ہیں. اچھا تو دیکھیں پاکستان کے ایوریج کے ساتھ چلتے ہیں صاحب. 13 سال میں اچھا یہ فگر ان کے پاس نہیں ہوں گے؟ نہیں یہ ہیں، یہ اصل میں نا بڑے چلاک آدمی ہیں یہ. میں ان کے بارے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے. یہ کیا کرتے ہیں سلمان اکرم راجہ. اچھا پھر ہم آ جاتے ہیں اس پہ کہ سٹنٹڈ گروتھ جو ان کا جو ایریا ہے فاٹا والا، ہاں جو ان کے وہ اضلاع ہیں، اس کے اندر سٹنٹڈ گروتھ کتنی ہے؟ کے پی کے میں آپ نے بتائی 40%. جی جی، لیکن وہ وہی ہے نا جو سیٹل ایریا ہے، جو سیٹل اضلاع ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب ہمارے ہیں جو فاٹا کے اضلاع ہیں، ہاں ان میں جس میں سہیل آفریدی کا پھر آتا ہے حلقہ جو کہ PK-70 ہے، ضلع خیبر. اس پورے علاقے میں یعنی کے پی کے کا جو اضلاع ہیں یہ والے جو فاٹا کے ہیں، ان میں 48.3% بچے سٹنٹڈ گروتھ کے ہیں. یعنی پاکستان کی جو 40% ہے سٹنٹڈ گروتھ ٹوٹل، اس سے بہت زیادہ ہے، 8.3% زیادہ. جی مائی گاڈ. یعنی یہ ہے کہ اپنا علاقے کا پتہ. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بتائیں نا پھر یہ ان کو میں صرف یہ پوچھتا ہوں، ان لوگوں کو خیال نہیں آتا؟ مطلب کوئی بندہ تھوڑی سی شرم کر لیتا ہے، جھجک کر لیتا ہے. سلمان اکرم راجہ جو ہے نا یہ ہمیشہ سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور انہوں نے پتا وہاں پہ کہا بھی کیا ہے، ایک اور بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا جی میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں. بھائی آپ کر ہی سیاسی بات رہے ہیں. پہلی بات یا تو جواز احمد وہاں جائیں نا، یا ہماری پارٹی کے لوگ جائیں، ہم تو سوشلسٹ لوگ ہیں، ہم جا کے یہ سروے کریں تو بنتا بھی ہے. بھائی آپ ایک کیپٹلسٹ آپ کی بھی پارٹی ہے. اچھا وہاں آپ گئے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ شہباز شریف کا حلقہ ہے، آپ نے سیاسی مائلیج لینی تھی تو آپ وہاں چلے گئے. اگر یہی بچے، یہی 14 بچے، گرمی بڑی سی 3 گھنٹے رہے، گرمی ٹھیک ہے میں نے مان لیا. تو سیاست میں بھی دیکھنا پیرا شوٹر تھے، فوراً آ کے جو جنرل سیکرٹری بن گئے ہیں، تو ان کو 3 گھنٹے تو بیٹھنا ہی پڑے گا. اگر اتنا بڑا عہدہ لیا ہوا عمران خان سے، سیکرٹری جنرل ہو گئے وہ 3 گھنٹے اتنی شدید گرمی میں وہ سروے کرتے رہے. سیکرٹری جنرل جو ہیں یہ جتنے ہیں نا، مجھے پتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے کیس لڑنے تھے تو اس نے عمران خان نے ان کو رکھ لیا ہے. ادروائز تو جس دن عمران خان باہر آئے مجھے لگتا ہے سب سے پہلے یہ نکلیں گے. آپ دیکھیے گا وہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیاسی جماعت کے علاوہ، سیاسی طاقت کے علاوہ ہم ایک سماجی طاقت بھی ہیں. یہ بہت بڑی سماجی طاقت ہے. وہ عمران خان کے جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں ان سے چل جاتا ہے پتہ ہے کتنے کوئی سماجی طاقتیں ہیں. لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ دیکھ، اور اخلاقی طاقت بھی مجھے ان کی سب کی پتہ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ ادھر ہم آئے ہیں بچوں کا افسوس کرنے، یہ صرف اس لیے گئے ہیں کہ وہاں شہباز شریف کا حلقہ ہے. کہیں اور پاکستان میں اتنے سارے واقعات اور ہوئے ہیں نا، یہ کہاں گئے؟ جو دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے نا آدمی، سلمان اکرم راجہ جیسا، مجھے اس پہ بڑا غصہ چڑھتا ہے. بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو کم از کم دھڑلے سے نہ بولیں. آپ سیاست کرنے گئے ہیں وہاں پہ، اور اگر میں جاتا ہوں تو وہ بنتا ہے کیونکہ میں سوشلسٹ ہوں. آپ کا کیا بنے گا؟ کے پی کے میں آپ کا یہ حال ہے کہ آپ، میں نے ابھی بتایا کہ 48.3% بچے جو ہیں وہ اضلاع میں جو کہ فاٹا کے ہیں اس میں یہ سٹنٹڈ گروتھ ہے ان کی، اور پاکستان کی جو اصل ہے 40 سے اس سے 8.3 زیادہ ہے. اسی طرح کے پی کے میں انہی اضلاع میں 62.5 ہے، جبکہ پاکستان میں صرف 37 ہے. جس جگہ پہ آؤٹ آف اسکول جس شہر میں 62.5-62.5% بچے اسکول نہیں جاتے، تو یہ بچے کیا کر رہے ہوں گے جو آسا وہاں پہ؟ وہ بچے یہی کچھ کر رہے ہیں، رول ہی رہے ہوں گے نا بیچارے، بوٹ پالش کر رہے ہوں گے. پی ٹی آئی ان کو پاگل بنا رہی ہے. ان میں سے بہت سے بچے تو بیچارے ایسے ہیں جن سے انہوں نے فساد اور انتشار کروایا بھی ہے اور یہ آگے بھی کروائیں گے. اسی لیے میں ان کو بار بار کہتا ہوں، میں ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے ہوشیار رہو. یہ بڑی فساد اور انتشار کرانے والی پارٹی ہے، اور انہوں نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا ہے، پہلے تو یہ حکومت نہیں کر سکے، نالائکی کے ساتھ اپنی انہوں نے کی. اور جب ان کو نکالا گیا اور ان کے مالکوں نے نکالا ان کو، میرا تو کوئی معاملہ نہیں تھا نا اس میں، تو انہوں نے میرے ملک میں فساد انتشار میں جانا شروع کر دیا. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کو اپنا خیال کرنا چاہیے، ان کے ماں باپ کو بھی، کہ ایسی پارٹی نے کرنا کرانا بھی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ کے بچوں کو آگے کر کے یا جیلوں میں ڈلوائیں گے یا ان کا بیڑا گھر کروائیں گے. اچھا جواز صاحب، آپ نے بڑا امپورٹنٹ فگر دیا یہ کہ اتنے سارے بچے آؤٹ آف اسکول اور پھر اسٹنٹنگ، لیکن اس کا وہ ایک عذر دیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے پریس کانفرنس میں اس کا عذر بھی دیا. وہ عذر انہوں نے یہ دیا، پھر مکاری کی انہوں نے، مطلب وہ کرتے ہی ہیں. میرا سوال تو سن لیں. ہاں جی آپ پہلے پریڈکٹ کر گئے میں کیا کہہ رہے والا پتہ ہے نا. اچھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں تو وہ پیسے نہیں ملے جو ہمارا مرج ڈسٹرکٹ کا یا سابق فاٹا کے ضلع کا جو 7 ضلع ہیں ان کا، تو ہمیں وہ پیسے نہیں ملے فیڈرل گورنمنٹ سے، تو ہم کیسے وہاں ترقی کریں؟ یہ بری حالت تو ہوگی نا پھر.
تو یہ تو بات ان کی تو صحیح لگتی ہے. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ سے نا ان کو جتنے پیسے ملے ہیں نا وہ ان کو پھر کوئی خیال کرنا چاہیے, شرم کرنی چاہیے. اچھا آپ کو میں نا ایک جو آپ میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, لیکن میں نا ایک فگر آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ بات کرنے لگے تھے وہ یہ تھا کہ جب ان کا آخری سال تھا حکومت کا 2021 اور 22 جس میں پھر ان کی حکومت نو کانفیڈنس میں فارغ ہو گئی فیڈرل گورنمنٹ, جہاں سے پیسے آتے ہیں وہاں پہ اس سال انہوں نے دیے تھے فاٹا کو 140 ارب. اب مجھے بتائیے کیا صورتحال اب کیا ہے؟ دیکھیں ان کے دور میں نا 2018-19 میں ان کا دور تھا, فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی تھی, کے پی کے گورنمنٹ بھی ان کی تھی, یہ ذہن میں رکھیں. بالکل ٹھیک. انہوں نے صرف 45 ارب روپیہ دیا صرف, جی. لیکن آخری بار تو 140 دے کے گئے تھے آخری سال میں. تو چلے 140 دیا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس وقت ان کو اس سال کتنے ملے ہیں. یہ جو ابھی گزرا ہے سال, یہ جو 1 جولائی یعنی 30 جون جو گزرا ہے, 4 دن 3 دن پہلے. اچھا انہوں نے مطلب آپ سمجھیں کہ 2025 سے لے کے 2026 تک 2025-26 کا جو مالی سال ہے اس کے اندر ان کو کتنے پیسے ملے ہیں؟ ان کو 429 ارب روپیہ ملا ہے. کتنا؟ آپ 140 کی بات کریں نا, میں تو 140 کی بات یہ آخری 429 ارب روپیہ ملا ہے جو کہ اس دفعہ ان کی گورنمنٹ نہیں ہے فیڈرل میں. 429 اور 140 یہ تو 289 یعنی یہ 289 ارب روپیہ بڑھ گیا جی ملا ہے. تو وہ تو رائے صاحب کرے میں کچھ مل نہیں رہا. سلمان راجہ صاحب جو ہے نا, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, میں اب ان کے بارے میں پھر میں آخر میں بتاؤں گا یار. یہ تو بڑی اچھا نہیں, آپ ایک اور بات بھی ثبوت ہے جو اجوا صاحب, یہ بڑی بڑا دعویٰ آپ کا. دیکھیں میں صحافی ہوں, میں نے آپ کو ثبوت مانگنا ہے. میرے پاس ثبوت ہے اس کا. کیسے؟ وہ ابھی آپ کو میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. اچھا یہ سب دیکھیں گے. اور یہ فگرز جو ہے نا یہ صوبائی حکومت کے پی کے اپنے فگر ہیں. اچھا ان کا ڈاکومنٹ ہے, ہاں ریفیوٹ نہیں کر سکتے. اچھا ہاں نہیں, یہ تو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ. ہاں جی. اس کے علاوہ میں ایک اور آپ کو ایک فگر دیتا ہوں. ہاں جو ٹوٹل پیسے ملے نا ان کو 4 سال میں فیڈرل گورنمنٹ سے, جی ہاں, وہ جب آپ سنیں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں فاٹا کے لیے یعنی سابق فاٹا کے اضلاع کے لیے 7 ضلعوں کی بات. جی اچھا یہ ان کو ملے ہیں 1238 ارب روپیہ. 1238 ارب روپیہ. لیکن حال کیا ہے فاٹا کا کہ 62.5 جو ہے وہ ان کی آؤٹ آف اسکول بچے ہیں اور 48.3 جو ہے ان کے سٹنٹڈ گروتھ کے بچے ہیں. تو یہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے مجھے بتائیں. آپ بتائیے. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ سلمان راجہ صاحب یہ آپ کے لیے فروٹ آف تھاٹ ہے, اور پاکستان کے عوام کے لیے خاص طور پہ کے پی کے عوام کے لیے, اور اس سے بھی خاص طور پہ مرج ڈسٹرکٹ جو ساتھ ہیں ان کے عوام کے لیے الارمنگ ہے کہ یار یہ 1238 ارب روپیہ جو صاحب بتا رہے لگ گیا ہے. تو انڈیکیٹر یہ ہے. جو آپ آئندہ اگر پریس کانفرنس کریں تو اس کی تیاری کر کے آئیے گا. بالکل. میں تو ویسے بھی سلمان حکم راجہ جو ہے نا, دیکھیں میں 2 دفعہ ان کے پاس گیا تھا زندگی میں. دونوں دفعہ میں نے بہت بڑے ایشوز اٹھائے تھے اور اس میں سیاست میں بھی نہیں تھا. اچھا اگر یہ آدمی اس وقت جو ہے اتنی ان کو باتیں آتی ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں اتنی آگے پاکستان کے بارے میں, یہ درد اپنا دکھاتے ہیں, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آئیں جی IPPs پہ کیس کرتے ہیں. اچھا انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے, یہ بھاگ گئے. دوسری دفعہ میں نے ان سے کہا اسٹوڈنٹ یونینز کا جو معاملہ ہے نا اس کے اوپر ہم پٹیشن کرتے ہیں. کیا مطلب کیا اسٹوڈنٹ یونینز بینڈ ہے نا, اچھا کا بینڈ کھلوانے کے لیے ہم ان پہ کیس کرتے ہیں جس طرح کا مرضی ہم سمجھتے ہیں, چاہے پٹیشن ہو چاہے ریٹ ہو, کوئی بھی جو بھی کرنا پڑے. یہ پھر بھاگ گئے تو انہوں نے کیس ہی نہیں کیا. تو مجھے پتا ہے کہ یہ سیاست ہے ساری, اور سیاست جو ہے نا میں بڑا سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو آج جواد صاحب آپ نے جو بتا دیا نا, تو یہ تو آپ نے جو جھوٹ کی فیکٹری ہے نا اس کا بٹن ہی آف کر دی. بالکل بالکل ایسا. بہرحال میں یہ کہوں گا سلمان حکم راجہ کو اور PTI کو اور عمران خان کو بھی جو کہ جیل میں ہیں اس وقت, کہ کو خیال کریں. آپ کی پوری عمارت جو تھی نا آپ نے جھوٹ پہ تعمیر کی تھی, سب کو پتا ہے. یہ فگر بول رہے ہیں نا, یہ تو آپ نے ڈاکومنٹ بھی دکھا دیا. اب تو باز آ جائے. اب تو ہم نے آپ کے پہ فگر دکھانی شروع کر دی ہیں, آئندہ بھی ہم یہ کرتے رہیں گے. اور اس دفعہ جو ہے نا جب فگرز کے ساتھ ہم بات کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم زیادہ ہوگی. بہت شکریہ جواد صاحب. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آج کا پوڈ کاسٹ یہی ہے. جواد صاحب نے بڑی الارمنگ صورتحال بتائی ہے, اور جھوٹ اب جھوٹ ہی لگتا ہے. اب ڈاکومنٹ بھی دکھا دیے انہوں نے. سلمان حکم راجہ صاحب کی پریس کانفرنس کا تو انہوں نے پھٹا اٹھا دیا ہے. اب آئندہ بھی PTI کے جو لوگ کریں گے وہ سوچ سمجھ کے بولے اور وہی بات کریں, اپنے آپ کو کمپیریزن کر کے آئیں. یعنی اگر آپ نے پنجاب پہ تنقید کرنی ہے, سندھ پہ تنقید کرنی ہے, بلوچستان پہ تنقید کرنی ہے, اسلام آباد پہ تنقید کرنی ہے, تو اس کو کمپیئر کر کے آئیں, کمپیریزن کر کے آئیں فاٹا کے ساتھ, سابق فاٹا کے اضلاع کے ساتھ. کیونکہ فاٹا کے جس ضلع میں چیف منسٹر خود الیکٹ ہوئے ہیں
وہاں اتنی خراب حالت ہے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن 53% جواز صاحب نے بتائے ہیں 53% بچے وہاں پہ سڑکوں پہ رولتے پھر رہے ہیں اور بوٹ پالش کرتے پھر رہے ہیں. تو کچھ خواجہ آصف کے بقول نہ کچھ شرم ہوتی ہے اور کچھ حیا ہوتی ہے. اچھا لیکن میں تو صرف یہ کہوں گا آخر میں پھر کہ ہم تو جناب تمام سرمایہ دار پارٹیوں کے ان کی حکومتوں کے خلاف ہیں، لیکن منافقت مجھے بڑی بری لگتی ہے. آپ جب آ کے کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو آئندہ دھیان سے کریں. جیسے ہی آپ جھوٹ بولیں گے، میں آپ کو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ میرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے فساد انتشار بڑا مچایا میرے ملک میں، تو پھر میں ان کی جو اصلیت ہے وہ سامنے ضرور لے کے آؤں گا. بہت شکریہ ناظرین، یہ جواز صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ تھا. اگلے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ حاضر ہوں گے اسی قسم کی ان فیکٹس کے ساتھ، فگرز کے ساتھ. جواز صاحب آئیں گے اور ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ. چیلنجیبل نہیں ہے یہ فگر، میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں، یہ چیلنجیبل نہیں ہوگا کیونکہ ڈاکومنٹری ان کے اپنی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کا ہے. وزیر اعلیٰ ہو یا وزارت خزانہ ہو، ان کی محکمہ خزانہ ہو، پی این ڈی ہو، جو بھی ان کے افسر ہیں، اگر کوئی سیاستدان بھی ہے یا فیڈرل لیول پہ ان کے بیرسٹر گوہر ہے، اس کو چیلنج نہ کیجیے گا. یہ فگر بڑے خوفناک ہیں. لوگوں کو پتہ چل گیا نا تو آپ کی جھوٹ کی یہ فیکٹری جو جواز صاحب نے جس کا تالا ہی لگا دیا ہے، وہ مزید 3-4 تالے اور لگ جائیں. کیونکہ ہم تو سیاست ہی کر رہے ہیں، ہم سیریس سیاست. بہت شکریہ جواز صاحب، تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ.